बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 15 में आपको खुशामदीद। आए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए। इसके मुरत्तिब करने वाले हैं डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहिब, जो कि बानी और डायरेक्टर है अंडरस्टैंडिंग कुरान एकेडमी के। आज का हमारा सबक है सूरतुन नस्र, और 12 नए अल्फाज अल्लाह के फजल से हम कुरान में ऐसे सीखेंगे जो 944 टाइम रिपीट हुए हैं। और ये सिर्फ कुरान का एजाज है कि हम आज के सबक में 186 अल्फाज ऐसे सीखने वाले हैं जो कुरान में 37,500 टाइम जो है वो रिपीट हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह की रहमत और तौफीक के साथ जो है वो आज हमारा 15 लेसन है नमाज कोर्स का, और हम 40,000 अल्फाज तक पहुंच रहे हैं। इस सूरत का तारुफ है, ये आखिरी मुकम्मल सूरत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इस बात की तरफ इशारा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने काम को मुकम्मल कर दिया। इसके बारे में आपको एक हदीस सुनाती चली जाऊं। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने जो है वो अपनी एक मजलिस से शूरा का रुकन जो है वो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुकर्रर कर दिया। तो बहुत से कबार सहाबा कराम, जो बड़े सहाबा कराम थे, उन्होंने एतराज़ किया कि ये इतनी छोटी उम्र में है, 15 साल की उम्र में थे, तो उनको जो है वो आपने जो है वो इसका रुकन जो है वो मुकर्रर कर दिया है। तो बहुत सहाबा कराम एतराज़ करने लगे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसी सिलसिले में उनसे एक सवाल कर लिया कि इस सूरत का क्या मतलब है, कि जो है ये जो सूरतुन नस्र है ये किस लिए नाजिल हुई। तो बहुत से सहाबा किराम कहने लगे, कुछ ने कहा कि जो है वो पहले लोग जो है वो एक एक करके इस्लाम में दाखिल होते थे, लेकिन अब जो है वो फौज दर फौज इस्लाम में आ रहे हैं। कुछ ने कहा ये फतह मक्का की तरफ इशारा है इसमें। लेकिन जब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दीन का काम है वो मुकम्मल हो चुका है, और अब जो है वो आपको जो है वो अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। अब आपको जो है वो दीन का काम मुकम्मल हो चुका है। तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया, और ये सबसे बेहतरीन जवाब था। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा यही सही जवाब है। तो इस पर सारे सहाबा कराम जो है वो उनको आलिम माना करते थे, कि वो जो है सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास के बारे में आते हैं कि इनको तर्जमानुल कुरान कहा जाता है। और इनकी जो राय होती थी कुरान की तफसीर के बारे में, वो जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती है। और इनको ये मुकाम क्यों मिला कि तर्जुमानुल कुरान कहलाने लगे, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर एक दिन जो है गए, और जो है तहज्जुद के टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इन्होंने पानी ला कर रख दिया, जो कि हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इनकी खाला थी। तो उनकी तरफ गए और रात वहां पर गुजारी। जब सुबह तहज्जुद का टाइम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वुजू का पानी जो है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने रख दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दुआ दी, अल्लाहुम्मा फक़्क़िहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह ताला तुझे दीन की समझ अता फरमाए और तुझे कुरान की किताब का इल्म अता फरमाए। तो ये वजह थी कि अल्लाह ताला ने जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ करना, और वो भी तहज्जुद टाइम दुआ करना, तो अल्लाह ताला ने इनको आज जो है वो मुफस्सिर तर्जमानुल कुरान बना दिया। तो इससे हमें सबक मिलता है कि हमें भी चाहिए हम अपने उस्तादों का एहतराम करें। उस्ताद का एहतराम करना इंसान को जो है वो दुआएं लेना इंसान को बहुत ऊपर पहुंचा देता है। तो इसमें ये तालीम के नेक काम करने के बाद हमारा क्या रवैया होना चाहिए।
सूरत नस्र इज़ा जाआ, इज़ा जब और इज़ जब, ये दोनों एक ही मायने हैं इसके। ये 239 टाइम आया है, इज़ा जो है 423 टाइम कुरान में आया है। जाआ, इज़ा के बाद जब फेल माजी आ जाए तो वो मुजारे का मायने देते हैं, हमने पीछे भी पढ़ा था। इज़ा जाआ, जब आए, जा का मायने होते आया, इज़ा जाआ जब आए। नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद, नुसरत मदद इसी से निकला है। वल्फ, और हम सिर्फ कोशिश करते हैं मगर काम अल्लाह की मदद ही से होता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि जो है वो अल्लाह की मदद मुझे शामिल हाल हो तो आप कोशिश करें। जब इंसान कोशिश करते हैं तो अल्लाह की मदद खुद ब खुद शामिल हाल हो जाती है। जब आप कोशिश नहीं करेंगे तो अल्लाह की मदद नहीं आ सकती। जब इंसान कोशिश करता है तो अल्लाह ताला जरूर उसकी मदद फरमाते हैं। वल फत्ह, और फतह, फतह कहते, फातहा खोलने को कहते हैं। और जो है ये जीत के मायने में भी आता है, कामयाबी के मायने में। अल फतह, फतह मक्का जो है वो 8 हिजरी में हुई थी, उसके मुतालिक भी यहाँ पर इसका मायने हो सकता है। तो अल्लाह हमारी मदद फरमा, यानी कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें अल्लाह ताला से सबसे पहले दुआ मांगे और उसके बाद अपने एहतसाब करें, जायजा लें क्या हमने वो काम किए जो अल्लाह की मदद को बुलाने वाले हैं। यानी कहीं ऐसा काम तो नहीं कर रही कि जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बन रहा है। फिर आप उसके बाद अपनी प्लानिंग कीजिए ताकि हमें अल्लाह की मदद मिले। इस हफ्ता इस मुकाम पर क्या कर सकता हूँ, वक्त, पैसा, सलाहियत का इस्तेमाल दीन की खिदमत के लिए लगाएं। देखेंगे हम दुनिया के लिए तो इतनी कोशिश करते हैं, इतनी प्लानिंग करते हैं कि हम साल में जो है वो लाखों और करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन क्या मैंने दीन के लिए कितनी कोशिश की। असल जो कोशिश है वो तो दीन की खिदमत के लिए है, और इसके लिए मैं कितनी प्लानिंग करती हूँ ये मुझे सोचना होगा। अगर आप इन तीनों में कामयाब हैं, ये काम करने में कामयाब हो गए हैं, तो जो है वो ये काम कर रहे हैं तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और उसके बाद आपने जो है इस इल्म को आगे भी पहुंचाना है, क्योंकि जो इल्म बांटा जाता है तो वो अल्लाह ताला उसमें इजाफा कर देता है, क्योंकि इल्म जो दिया जाता है तो वो इंक्रीज होता है। जो भी स्किल्स आप बांटेंगे, जो आपको इल्म आ गया है, जितना आप आगे लोगों को फैलाएंगे आपका इल्म और बढ़ता चला जाएगा। लेकिन माल ऐसी चीज है जो अगर हम देते हैं तो वो नहीं बढ़ती। तो इस तसव्वुर और एहसास के साथ जो है इस दुआ को पढ़ने की मशक कीजिए। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयतन नासा, और आप देखें नासा लोगों को, वरअयता वा और रअयता आप देखें, ये कुरान में 25 टाइम जो है वो रिपीट हुआ है। वइज़ा रअयता, और जब आप देखें, अन्नासा लोगों को, इंसान और आदमी ये इसी से निकला है, और नास लोगों को कहते हैं, अन्नास लोग, इससे अरब के मुख्तलिफ कबाइल के लोग जो है वो मुराद हैं। यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, यदखुलून दाखिल से निकला है, दुखूल अंदर जाना, खुरूज होता है बाहर निकालना, खारिज, ठीक है, दाखिल इसी से निकला है। और फी दीनिल्लाहि, अल्लाह के दीन में, दीन बदले का दिन, मालिकी यौमिद्दीन, बदले का दिन वहां पर यूज हुआ था। तो यहाँ पर जो दीन यूज हो रहा है ये दीन के मायने दीन इस्लाम के मायने में है। दीन जिंदगी गुजारने का पूरा तरीका, सिर्फ रसूमात ही नहीं, यानी इंसान की जिंदगी गुजारने का पूरा लाइफस्टाइल, वे ऑफ लाइफ क्या है वो हमें दीन इस्लाम से मिलेगा। कि हमने कैसे सोना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे जो है वो खाना है, कैसे पीना है, और कैसे हमने अपनी जिंदगी के बाकी तमाम मामलात करने हैं, वो हमें दीन ही बताता है।
اور اکثر لوگ جو ہے یہ جو فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں تو وہ مذہب ہوتا ہے، مذہب جو ہے وہ دین اسلام میں نہیں آتا. تو دین وہ ہوتا ہے جو قرآن اور سنت کی طرف ہمیں ملائے، جو باتیں ہمیں قرآن اور حدیث کی طرف سے بلائیں، وہ ہوتا ہے اسلام، دین اسلام. لیکن وہ باتیں جو ہمیں قرآن و حدیث کی طرف نہیں بلاتی، قرآن و حدیث کی نہیں ہوتی، تو وہ دین اسلام نہیں، وہ بلکہ فرقہ واریت ہے اور مذہب ہے، وہ علیحدہ چیز ہے. عیسائیت مذہب جو ہے وہ پرستش بھی کرتے ہیں، پوجا بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں تجارت نہیں ہے، معیشت نہیں اچھی، سیاست کے قانون نہیں ہے ان کی زندگی میں. اور کمیونزم جو ہے اس میں پرستش اور پوجا نہیں ہوتی، لیکن ان کی تجارت بھی ہے، معیشت بھی ہے، سیاست اور قانون ہے. لیکن اسلام میں دین جو ہے وہ کیسا دین ہے؟ اس میں ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اپنی معاشیات کو بھی بہتر بناتے ہیں. تجارت کی قانون بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام میں بتائے ہیں کہ آپ اپنی بزنس کو کیسے پروفیٹیبل بنا سکتے ہیں، وہ سارے قانون ہمیں دین اسلام دیتا ہے. اسلام دین میں ہر چیز عبادت ہے، نیت صحیح ہو. یعنی اگر اسلام میں ہم ہر کام ہمارا عبادت بن سکتا ہے اگر ہم نیت ہماری اخلاص والی ہو. تو ہم اگر کوئی کام بھی کر رہے ہیں، کوئی تجارت کر رہے ہیں، وہ بھی عبادت بن سکتی ہے جب ہم قرآن و حدیث کے مطابق، اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی تجارت کریں گے. اس کے بعد افواج، فوج در فوج. افواج یہ قرآن میں ایک دفعہ آیا ہے اور اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں دین میں فوج در فوج. فتح نصرت کا نتیجہ لوگوں کا دین میں داخل ہونا. کیا ہم اس نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے راستے کھلے؟ ہمارا کتنا وقت اور پیسہ دعوت و اصلاح میں لگتا ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ میں سوچوں کہ میرا کتنا وقت اور کتنا پیسہ جو ہے وہ دعوت و اصلاح میں لگ رہا ہے. کیا میں اپنی جو ہے وہ دیکھیں وقت جو ہے وہ میں کتنا لگا رہی ہوں پورے دن میں سے دین کی تبلیغ کے لیے یا دین کے کام کو سیکھنے کے لیے میرا وقت کتنا لگتا ہے. یہ اپنا جائزہ لیجئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ میرا مال کتنا دعوت و اصلاح میں لگ رہا ہے، یہ مجھے جائزہ لینا ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ نان مسلم جو ہے وہ اپنا بہت زیادہ جو ہے وہ وقت ضائع نہیں کرتے اور وہ صبح کو بہت جلد اٹھ جاتے ہیں. اور مسلمان اسی لیے جو ہے وہ خیر کا سبب نہیں بن رہے کیونکہ جو ہے وہ ہم اپنا بہت سارا وقت سونے میں ضائع کر دیتے ہیں. اور جو نان مسلم ہیں وہ بہت کم سوتے ہیں اور جو ہے وہ دیکھے شر پھیلانے میں وہ لگے ہوئے ہیں. اور ہمارے پاس دین اسلام جیسی نعمت بھی ہے، ہم پھر بھی اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں اور ہم اپنا مال کس جگہ پر لگا رہے ہیں. دنیا کے کاموں پر تو لگاتے ہیں لیکن دین کے کام پر ہم کتنا انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یہ ہمیں جائزہ لینا ہوگا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اور آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو داخل ہوں گے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج. یعنی جب آپ دین کی اشاعت کے لیے کوشش کریں گے اور دین کے لیے جو ہے وہ سٹرگل کریں گے تو ہو نہیں سکتا کہ لوگ پھر دین کی طرف نہ آئے. تو آپ جو ہے وہ کوشش جاری رکھیں تو ایک دن آئے گا کہ لوگ جو ہے دین اسلام کی طرف فوج در فوج جو ہے وہ داخل ہوں گے. یہاں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے. جب فتح مکہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کیا تو بہت سے جو لوگ تھے جو دشمن تھے مسلمانوں کے، وہ بڑے بڑے لوگ جو ہے فوج در فوج جو ہے دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، جیسا کہ ابو سفیان اور بہت سے لوگ تھے. تو وہ دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. بس آپ پاکی بیان کیجیے. اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کا کام جو ہے کہاں پر جو ہے وہ دیکھیں کہ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں گزارے اور اس کے بعد 8 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے.
اس کے کئی 21 سال بعد جو ہے وہ مکہ فتح ہوا، پھر کہیں جا کر جو ہے وہ مکہ فتح ہوا ہے. اور ہم کہتے ہیں اگر ہم آج کوشش کریں تو ہمیں جو ہے وہ چیز فوراً اسی دن مل جانی چاہیے، لیکن جو ہے وہ ایک کوٹیشن ہے جو ہمارے استاد جو ہے وہ اکثر یہ بیان کرتے ہیں کہ سمال 90 days کریٹ جو ہے وہ کریٹ ٹال 9 months. اگر آپ سمال 90 days محنت کر لیں تو آپ 9 month جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ کو اس کا فروٹ ملے گا. 90 days آپ روٹ بنانے میں لگائیں گے تو 9 month میں آپ جو ہے وہ آسانی سے بیٹھ کر اس کا فروٹ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے جو ہے وہ دنوں میں تو آپ کو جو ہے وہ ڈسٹریکشن ہوگی، تباہی ہوگی، کبھی آپ کو مشکلات آئیں گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ان 90 days کے بعد آپ انسٹالیشن ہونی شروع ہو جائے گی، آپ کے اندر اچھی عادات آئیں گی، آپ جو ہے اسٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اگر دین کا کام ہم نے شروع کیا ہے تو پہلے جو 90 days ہے نا وہ آپ لگا دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں اتنی برکت فرما دے گا کہ پھر آپ بیٹھ کر اس میں اس کا پھل کھائیں گے. کیونکہ آپ نے جو ہے وہ یہ شعر بھی سنا ہوگا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی رہی، بہت دیر سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو بہت جو ہے وہ دیر کے بعد جو ہے وہ چمن میں دیدہ ور پیدا ہوتے ہیں. کامیابی انسان کا مقدر ضرور ہوتی ہے، اگر وہ صبر اور یقین کے ساتھ یہ کام کرتا چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیابی دیتے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. فَسَبِّحْ پس سبح پاکی بیان کیجئے. سبح سبحان اللہ سے نکلا، یہ قرآن میں 16 ٹائم آیا ہے. اس بات کا اعلان کہ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے. ساتھ حمدی حمد تعریف، تسبیح اور حمد خوبیوں کا بیان، اور تسبیح نقائص کی نفی، یعنی کوئی بھی جو نقص ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں ہے. اور حمد میں جو ہے وہ خوبیوں کا بیان آ جاتا ہے، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے. ربی کا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تیرا رب جو ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا ہے اس کو کہتے ہیں رب. وَاسْتَغْفِرْهُ اور استغفر بخشش طلب کیجئے، اس سے، یہ قرآن میں 10 دفعہ آیا ہے، اور بخشش طلب کیجئے اس سے. استغفار، مغفرت، غفور، مغفور، یہ سارے اسی معنوں میں آتے ہیں. جب آپ اپنا دعا کریں گے، احتساب کر لیں گے اور پلاننگ کریں گے، پھر آپ اس علم کو آگے بھی پہنچائیں گے تو جو ہے وہ آپ کا علم بھی پختہ ہوتا چلا جائے گا اور آپ بھی اس علم میں جو ہے وہ عمل میں زیادہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ فسبح، اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، نہ کوئی نقص ہے اور نہ ہی کوئی کمزوری ہے، نہ کسی کی مدد کی اللہ کو ضرورت ہے، نہ کسی کے دباؤ کی. وہ ظالم نہیں، وہ بے خبر نہیں، اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے. وہ تو تھکتا نہیں، اس کو بیماری، نیند یا موت نہیں آتی. جو بھی 99 جو نام ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے لحاظ سے، ہر صفت میں اللہ تعالیٰ میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے، تمام نقائص سے پاک ہے. بحمدی تعریف کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں، وہ غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، علیم و خبیر بھی ہے، عادل، سمیع اور کبیر بھی ہے، خالق بھی ہے، جمیل بھی ہے یعنی خوبصورت بھی ہے، وغیرہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں. 99 نام کے لحاظ سے ہر صفت بہترین صفت ہے، قابل تعریف ہے. اگر اللہ سے شکایت سبحان اللہ کی نفی ہو تو سچی تعریف اور شکر حمد ہو ہی نہیں سکتی. یعنی اگر آپ کسی کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور آپ کہیں کہ آپ کے اندر یہ بھی مجھے چیز جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی لیکن میں آپ کی تعریف بیان کر رہا ہوں، تو وہ
جو ہے وہ اس کی تعریف تو نہیں ہوئی نا پھر. تو اللہ کی شکایت، اللہ سے شکایت بھی ہم رکھیں اور پھر اللہ کی تعریف بھی بیان کریں تو یہ پھر اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے اکثر تسبیح کے بعد حمد کا ذکر آتا ہے. تسبیح زیادہ ہے نماز میں اور اس کے بعد حمد ہے. آپ نماز میں دیکھیں تو یہ ساری دعائیں جو ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، یہ ساری تسبیح ہی بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی. استغفار، واستغفر، استغفار کے اے اللہ ہمارے کام میں نقص اور کمی رہ گئی ہو، ہمارے تسبیح اور ہمارے ہم دونوں ناقص، اس پر بھی استغفار. اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے دین کا کام مکمل کر لیا ہے، اس کے بعد آپ کے دین میں کوئی جو ہے وہ آپ سے کمی کوتاہی رہ گئی ہے، آپ جو ہے وہ اس پر استغفار کریے. یہ نہیں کہ آپ نے اب دین کا کام کر لیا ہے تو آپ اس پر جو ہے وہ تکبر میں آ جائیں، بلکہ اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے اور اس کے بعد اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے دین کے کام میں تو اس پر اللہ کے سے استغفار کرنی ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، پھر بھی بہت زیادہ استغفار کرتے تھے. اور ہمارے گناہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہے نہیں تھے، اور ہم تو قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، صبح سے شام تک کتنے جو ہے وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. ہمیں تو زیادہ دفعہ جو ہے استغفار کرنا چاہیے. اگر آپ بھی دین، آپ دیکھیں کہ آج ہمارا الحمدللہ 15واں لیسن ہے اور اس کے 16 لیسن تھے نماز کورس کے، تو انڈرسٹینڈنگ صلاح کورس کے. تو اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے آپ نے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ تیرا شکر ہے، اور اللہ کی بہت زیادہ تسبیح بیان کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں نماز کورس کرنے کی توفیق دی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگر اس کو سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. ہماری تسبیح اور ہماری ہم دونوں ناقص، اس پر استغفار ہو. جب کسی نیک کام کی توفیق ملے تو 3 چیزیں کرنی چاہیے. نمبر 1 تسبیح، اور پھر ہم، اور پھر استغفار. اس کے بعد جب آپ اس تصور اور احساس کے ساتھ جو ہے وہ دین کا کام کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں آپ کو کوئی مشکلات آ جاتی ہیں، تو اگر جو ہے وہ آپ ان مشکلات کو اپنے دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں سمجھتے، کیونکہ اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو جو ہے وہ کامیابیاں عطا فرمائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا. دین کا کام کریں گے تو آپ کو تکلیفیں بھی آئیں گی، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی رکھی ہوتی ہیں. تو آپ دین کا کام کریں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو ایک دن کامیابی عطا فرمائے گا. جب کامیابی دے دے تو پھر آپ نے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اس کی تسبیح کرنی ہے. اترانا نہیں ہے کہ میں نے تو دین کا بہت کام کر لیا ہے، میں نے تو فلاں جو ہے لوگوں کو تبلیغ کر لی ہے، بلکہ آپ نے استغفار کرنا ہے. جب آپ کو اس راستے میں کوئی مشکل آ جائے تو آپ نے صبر کرنا ہے. صبر کرنا ہے، کیسے صبر کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو جو ہے وہ غزوات کیا کرتے تھے اور رات کو جو ہے وہ مصلی پر جو ہے عبادت میں مشغول رہتے تھے. کتنا صبر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا اور اس دین کے کام کو ہر صورت میں آگے پہنچانا ہوگا. انہو کان توابا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا. انا، یہ قرآن میں 1534 ٹائمز آیا ہے. انہو، بے شک اس نے، انہم بے شک وہ سب، انکا بے شک تو، انی بے شک میں، انکم بے شک تم، اننا بے شک ہم، انہا بے شک وہ ایک عورت. کانا ہے، اصلی معنی اس کا جو ہے وہ تھا ہے، لیکن کہیں پر یہ کانا کا معنی بھی دیتا ہے اور یہ قرآن میں 422 ٹائم جو ہے وہ آیا ہے. لفظ اللہ کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لفظ اللہ کے ساتھ جب کانا آتا ہے
تو اس کا مطلب ہوتا ہے تواب بڑا توبہ قبول کرنے والا، تابا یتوبو سے نکلا ہے پلٹنا، تائب پلٹنے والا، تواب بار بار پلٹنے والا، ٹھیک ہے۔ اللہ جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ انسان کو، جب انسان پلٹتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرتے ہیں، اور بندہ بھی جب انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے وہ انسان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ بندہ بھی معاف کرنے والا ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں تو پھر ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنا چاہیے۔ تواب توابون اس کی جمع ہے، توابین، واو نون یا نون یہ دونوں جمع کے صیغے ہیں، 12 ٹائم قرآن میں یوز ہوا ہے۔ اس تصور اور احساس کے ساتھ ان آیات کو پڑھیں، اپنا احتساب کرتے رہیے کہ میں دین اسلام کے لیے کتنی کوشش کر رہی ہوں، کہیں میں دین اسلام کے راستے میں اگر مجھے مشکلات آ گئی ہیں تو مجھے احتساب کرنا ہے، جائزہ لینا ہے کہ میں نے دین کے راستے سے کہیں پیچھے تو نہیں ہٹ گئی، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو مجھے جو ہے وہ دین کے راستے میں مشکلات بن رہی ہیں۔ پلاننگ کرنی ہے، جب تک آپ پلاننگ نہیں کریں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ جب غزوہ تبوک جو تھا وہ وہاں پر سب کے لیے جانا جو ہے، سب صحابہ کے لیے جانا فرض عین قرار دے دیا گیا تھا۔ جب کچھ صحابہ کرام چلے گئے اور کچھ جو ہے وہ پیچھے رہ گئے، ان میں سے کچھ منافقین بھی تھے، تو کچھ منافقین کہنے لگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے کہ ہماری فصلیں پکی نہیں تھیں اور پکی ہوئی تھی اور ہم نے ان کو اتارنا تھا، ہماری کھجوریں پکی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لو ارادو خرجو، اگر یہ ارادہ رکھتے جو ہے وہ نکلنے کا تو یہ ضرور نکلتے، یعنی ان کی پلاننگ نہیں تھی نا، تو اس لیے یہ نہیں نکلے۔ تو اگر ہم بھی دین کا کام تو کرتے ہیں لیکن ہم جو ہے وہ بہت زیادہ عذر کرتے ہیں کہ فلاں مجھے مشکل ہے، فلاں مشکل ہے، اگر آپ پلاننگ نہیں کریں گے تو آپ دین کے راستے میں آگے نہیں نکل سکتے۔ آپ کو پلاننگ کرنی ہوگی دین کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے، اور پھر لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتانا ہوگا۔ اور جو ہے اس کے بعد ہے انہو کان توابا، عظیم الشان خوشخبری ہم گناہگاروں کے لیے ہے اس آیت میں کہ کبھی بھی ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان گناہ کر بھی لے تو جو ہے وہ انسان کبھی مایوس نہ ہو، توبہ کی قبولیت کا یقین بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے توبہ کر جو ہے وہ قبول کر لے گا۔ فوری توبہ کرے، یعنی اگر یہ گناہ ہو جائے فوراً استغفر اللہ پڑھتے چلے جائے منہ سے، اور جو ہے سچی توبہ کریں، یعنی گناہ کا اعتراف ہو، اس پر شرمندگی ہو، اور دوبارہ نہ کرنے کا جو ہے وہ ارادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں کروں گی۔ یہ ہے توبہ کی شرائط۔ اور کسی کا حق مارا ہو تو اس کو لوٹانا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کر لیں گے۔ اس تصور اور احساس کے ساتھ جب آپ تو اس آیت کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور توبہ کو قبول کریں گے، کیونکہ وہ انہو کان توابا، وہ بے شک ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں آج کا لیسن، کل انشاءاللہ ہمارا آخری لیسن ہوگا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی دین کے لیے کوششیں کرنے والا بنا دے، کہ ہماری وجہ سے لوگ دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں۔ ہمیں اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں دین کی خاطر لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔